बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 526 हो गई। मजीद 1049 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 22,550 हो गई। 6,217 मरीज सेहतियाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद 526 हो गई। सिंध में 148, पंजाब में 136, खैबर पख्तूनख्वा में 194, बलोचिस्तान में 21, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 1049 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस, जिससे मरीजों की तादाद 22,550 हो चुकी है। पंजाब में 8,420, सिंध में 8,189, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499, बलोचिस्तान में 1,495, गिलगित बल्तिस्तान में 386, इस्लामाबाद में 485, आज़ाद कश्मीर में 76 मरीज हो चुके। मुल्क भर में 6,217 मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 37 लाख हो गई। हलाकतों की तादाद 2,57,000 तक जा पहुंची। 12,31,000 अफराद सेहतियाब हो गए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरीजों की तादाद 37 लाख हो गई। मूसी वबा से हलाकतों की तादाद 2,57,000 हो चुकी। अमरीका में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। 12,37,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। 72,271 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद इटली में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। इटली में 29,315, स्पेन में 25,613, फ्रांस में 25,531, जर्मनी में 7,000, बरतानिया में 29,427, हॉलैंड में 5,168, स्विट्जरलैंड में 1,795 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 4,043, रूस में 1,451, भारत में 1,693, तुर्की में 3,520, ईरान में 6,340, अफगानिस्तान में 95 और सऊदी अरब में 200 अमवात हो चुकी हैं। अब बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। हुकूमत लॉकडाउन में नरमी के लिए तैयार है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। लॉकडाउन में नरमी के लिए सिफारशात तैयार। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत में होने वाले इजलास में लॉकडाउन के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से सिफारशात भी तैयार कर ली हैं, जिनके मुताबिक बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने की तजवीज़ SOPs पर अमल दरामद से मशरूत होगी। इसी तरह तामीराती शोबे के दूसरे मरहले को भी खोलने की तजवीज़ है। विफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों की SOPs पर खोलने की साथ साथ दुकानों के औकात बढ़ाने की भी तजवीज़ है, जिसके मुताबिक दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, फिर रात 8 बजे से 10 बजे तक खोली रहेंगी। सिफारिशात मंजूर होने की सूरत में 9 मई के बाद अमल दरामद होगा और मुमकिना नए SOPs 31 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया। इससे मुतालिक 8 मई को बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सरबराही में पंजाब हुकूमत का आला सतही इजलास हुआ, जिसमें 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया। पाइप, स्टील्स, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, बिजली के सामान की दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की दुकानें भी खोली जाएंगी। जराये का कहना है कि पंजाब में कपड़े की दुकानें 15 रमजान से 6 घंटे के लिए खोलने का फैसला किया गया है। पार्क्स को भी खोला जाएगा, लेकिन झूले बंद रहेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि जिस शोबे को भी खोला जाएगा, उसके लिए पहले SOPs पर अमल दरामद करना जरूरी होगा। SOPs पर अमल दरामद करना सबके लिए लाजिम होगा। यास्मीन राशिद का कहना है कि लाहौर कोरोना वायरस का गढ़ बनता जा रहा है। लाहौर में अब तक 2,953 केसेस हैं। जिन इलाकों में केसेस ज्यादा होंगे वहां सख्त लॉकडाउन करेंगे। वजीर सेहत पंजाब ने कहा कि पंजाब के तमाम अजला में सैंपलिंग कर रहे हैं।
لاہور میں کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لاہور میں اب تک 2953 کیسز ہیں، ان میں سے 700 صحتیاب ہو گئے۔ شہر کورونا متاثرین کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہوں گے وہاں سخت لاک ڈاؤن کریں گے، کم کیسز والے علاقوں میں نرمی ہوگی تاکہ لوگ اپنا کاروبار کر سکیں۔ کووڈ-19 کے لیے پلازما طریقہ علاج کی طبی آزمائش کی منظوری۔ کراچی کے جناح اسپتال میں آج سے کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی پلازما تھراپی شروع کی جائے گی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز کے سربراہ پروفیسر طاہر شمسی اور جناح اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر سیمی جمال نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق جناح اسپتال میں کورونا کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے پلازما تھراپی شروع کر دی جائے گی۔ پروفیسر طاہر شمسی نے بتایا کہ پلازما لگانے کے بعد 2 سے 4 دن میں مریض میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ کراچی کے جناح اسپتال اور NIBD کے درمیان باہمی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے بعد آج سے جناح اسپتال میں پہلی بار کورونا وائرس کے مریضوں کی پلازما تھراپی شروع کی جائے گی۔ ایک مریض کو 4 گھنٹے میں پلازما لگا دیا جائے گا اور 2 سے 4 دن میں مریض میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ پلازما تھراپی میں کورونا وائرس سے متاثر ہو کر صحتیاب ہو جانے والے افراد کا بلڈ پلازما اسی وائرس سے شدید متاثر اور بیمار ہونے والے افراد کو لگایا جاتا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سندھ حکومت کا گلے مل کر عید مبارک دینے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت نے عید کے لیے بڑے اجتماعات پر پابندی عائد کرنے پر بھی غور شروع کر دیا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ نے شہریوں کو عید منانے آبائی علاقوں میں نہ جانے کا مشورہ دے دیا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث لوگوں کو گلے مل کر عید مبارک نہیں دینی چاہیے۔ عید نماز کے لیے بڑے اجتماعات پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ عید نماز کے لیے سندھ حکومت SOPs جاری کرے گی، انہیں SOPs کے تحت عید نماز اور بڑے اجتماعات ہو سکیں گے۔ عید منانے کے لیے لوگ اپنے آبائی علاقوں میں نہ جائیں، جو لوگ جہاں ہیں وہیں عید منائیں۔ کورونا وائرس کے باعث جاری لاک ڈاؤن کے دوران سندھ حکومت کی جانب سے سکولز کی تعطیلات 30 مئی تک بڑھانے کا اعلان۔ حکومتی فیصلے اور تعلیمی خرچ سے متعلق اساتذہ کیا کہتے ہیں، یہ جانیں گے کراچی سے شہریار صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ جان لیوا کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سمیت شہر قائد میں بھی لاک ڈاؤن جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث جہاں ایک جانب کاروبار اور دیگر معمولات زندگی درہم برہم ہیں، وہیں دوسری جانب اسکولوں کی تعطیلات 30 مارچ سے بڑھا کر 30 مئی تک کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث تعلیمی اداروں کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے نجی اسکول کی وائس پرنسپل ناجیہ شیراز نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ تمام SOPs، آن لائن کلاسز اور احتیاطی تدابیر ہر چیز پر عمل کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود تعلیمی سرگرمیاں باقاعدہ طور پر بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ بچوں کے اسکول بند ہونے چاہیے اور ان کی لائف تھریٹننگ کی وجہ سے کہ SOPs فالو نہیں ہو رہی ہیں اور یہ وہ، اور بچے اگر اسکول آئیں گے تو پرابلمز ہوں گی، تو وہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ لیکن ایک حد تک اب آپ دیکھیے تیسرا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں اگر بچے بالکل ہی اپنی کلاسز نہیں ہوں گی اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کس حد تک بچوں کو ہم جا کے جب وہ واپس آئیں گے تو ٹریک پر لے کر آنا۔ لاک ڈاؤن کے دوران امتحانات نہ لینے اور طلبہ کو پروموٹ کرنے کے فیصلے پر اساتذہ کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ایک اچھا پڑھنے والے طالب علم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ شہر قائد میں جاری بے اثر لاک ڈاؤن کے باعث کاروباری مراکز سمیت تعلیمی اداروں پر بھی پابندی عائد ہے، جس کی وجہ سے طالب علموں سمیت اساتذہ کو بھی شدید پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کیمرامین حامد راؤ کے ساتھ شہریار صدیقی، TV ٹوڈے، کراچی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے خلاف اور کاروبار چلانے کے لیے جماعت اسلامی بھی میدان میں آ گئی۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں کاروبار کھولنے کے لیے تاجروں کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ کیا۔ منور حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے 5 اسٹار چرنگی پر تاجروں نے لاک ڈاؤن کے خلاف اور کاروبار کھولنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان بھی شریک ہوئے۔ مینا بازار کی خواتین نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے کاروبار چلنے دو، گھر کا چولہا جلنے دو کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تاجروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لاہور اور کراچی میں ایک ہی کرونا وائرس ہے۔ لاہور میں کاروبار کھلا ہے تو کراچی میں کیسے بند رہ سکتا ہے؟ سندھ حکومت
कराची में मार्केटें और सनती मराकज खोलने का ऐलान करे। है कि अब इन्हें हर सूरत में कारोबार खोलना पड़ेगा, मार्केटें खोलनी पड़ेंगी और इस तरह से घरों का चूल्हा चलने दो, वरना लोग कोरोना से मरे न मरे, भूख से मरेंगे, बेरोजगारी से मरेंगे। ताजरों ने कहा कि कारोबार बंद हुए 40 रोज हो गए हैं। यूरोप और अमेरिका में कारोबार खोल दिया गया। पाकिस्तान में लॉकडाउन के बाद लोग दिवालिया हो गए, गरीब फाकिया कशी का शिकार हैं और बच्चे भूख से बलक रहे हैं। लेकिन शटर खोलने पर पुलिस ताजरों को गिरफ्तार और तजलील कर रही है। ताजरों का कहना था कि वो ऑनलाइन कारोबार को मुस्तरद करते हुए 10 मई से हर सूरत दुकानें खोलेंगे। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, टीवी टुडे, कराची। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का ओमान के वजीर खारजा यूसुफ बिन अलवी से टेलीफोनिक राब्ता आलमी वबाई सूरत हाल और इससे नबर्द आजमा होने के लिए मुश्तरका काविशें बुरुएकार लाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ने ओमान हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए गए बर वक्त इकदाम की तारीफ की और अपने ओमानी हम मनसूब को वबाई चैलेंज से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली काविशों से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने ओमान में मकीम पाकिस्तानियों की जल्द वापसी में मुआवनत फराहम करने पर ओमानी वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा वबाई तनाजुर में तरक्की पजीर ममालिक को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल भारतीय कर्फ्यू के बायस 80 लाख कश्मीरियों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। भारत जिस तरह मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार गर्दान रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उनका कहना था कि आलमी बरादरी को इस तशवीशनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस लेना चाहिए। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वजारत रेलवे ने 10 मई से महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। वजारत रेलवे की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टिकटों की 50% बुकिंग ऑनलाइन होगी जो 7 मई से शुरू होगी। पहले मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 15 ट्रेन चलाई जाएंगी। रावलपिंडी से 6 और पेशावर से 3 ट्रेनें चलेंगी, जबकि 3 ट्रेनें लाहौर और कराची से चलेंगी। पेशावर से आवाम, रहमान बाबा और जाफर एक्सप्रेस, रावलपिंडी से तेजगाम, ग्रीन लाइन और पाकिस्तान एक्सप्रेस, लाहौर रेल कार और महर एक्सप्रेस सुबह शाम चलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों में मुनासिब फासला रखना लाजिम है। सफर के दौरान मुसाफिर अपना टिकट सामने रखेंगे। टिकट चेकिंग के दौरान अमला और मुसाफिर एक दूसरे को छूने से गुरेज करेंगे। रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस और अमला तैनात होगा, जबकि समाजी फासले पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। एहसास प्रोग्राम की इमदादी रकम 12,000 रुपये वसूल कर लें। ये मैसेज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को मौसूल हो गया। नारोवाल से रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को मोबाइल फोन पर मैसेज मिला है कि एहसास इमदाद प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये वसूल करें। अगर पहले वसूल कर लिए हैं तो ये मैसेज ज़ाया कर दें। एहसास इमदाद प्रोग्राम का मैसेज मिलने पर एहसन इकबाल ने अपने ट्वीट में कहा कि एहसास इमदाद के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। अंदाजा करें कि कैसे पैसे बांटे जा रहे हैं। कौमी अक़लियती कमीशन की मंजूरी दे दी गई। चेलाराम केलानी कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन होंगे। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने एक बयान में कहा है कि काबीना ने वज़ारत मजहबी अमूर की समरी को मंजूर कर लिया है। सिंध की हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले चेलाराम केलानी कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन होंगे। कमीशन में हिंदू और मसीही बरादरी से 3, जबकि सिख बरादरी से 2, कैलाश और पारसी बरादरी से एक मेंबर शामिल है। विफाकी वजीर का कहना है कि किसी कादियानी को मेंबर नहीं बनाया गया, जबकि वजारत की दोनों समरियों में भी कादियानी शामिल नहीं किए गए थे। नूरुल हक कादरी के मुताबिक मुफ्ती गुलजार नईमी और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद मुस्लिम मेंबर होंगे, जबकि चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल बालिहास ओहदा कमीशन के मेंबर होंगे और सेक्रेटरी मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी कमीशन के सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं, शरीफ खानदान ने हमेशा सारे काम अपनी भलाई के लिए किए। अब मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए। शहबाज शरीफ आवाम की खातिर आए लेकिन लैपटॉप के सामने ही रहते हैं। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि गुज़िश्ता अदवार की लूट मार की वजह से आज हेल्थ का निज़ाम बैठ चुका है। लाड़काना और सिंध की हालत आज से 50 साल पहले बेहतर थी।
پیپلز پارٹی تعاون نہیں کر سکتی تو روڑے نہ اٹکائے اور قومی یکجہتی کو پارا پارا نہ کرے۔ ڈر ہے پیپلز پارٹی کہیں لاڑکانہ تک محدود نہ ہو جائے۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم کس طرح سے نرم کر سکیں، اس کے لیے کیا تجاویز ہوں گی، یہ سارے جو چیف منسٹرز ہیں صوبوں کے وہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور کل اس وقت تک ان کے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ پرائم منسٹر صاحب کا یہ ہمیشہ یہ ایمان رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے وہ اس طبقے کو جو کہ مزدور، دھاڑی دار اور جو معاشی طور پہ ایک ولنریبل سچویشن میں ہے، ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے، اور کس طرح سے ان جو بھی کاروبار ہیں، چھوٹے کاروبار ہیں، ٹرانسپورٹ ہے کسی حد تک، اور مختلف ایسی ایک سٹیج مرحلہ وار اوپن اپ کیا جائے اس لاک ڈاؤن کو کہ جو غریب ہے اس کو مزدوری کا موقع مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں کہنا چاہتا ہوں جو کہ اصل میں وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کو اگر آج چودھری سرور صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ واحد جنگ ہے جو کہ آپ گھر بیٹھ کے جیت سکتے ہیں، تو احتیاط اور جو ایک قواعد و ضوابط جب بھی یہ ہوا لاک ڈاؤن کو اوپن اپ کرنے کی، سافٹ اوپننگ اپ کی، اس کی جب بھی ابتدا ہو تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان قواعد و ضوابط، یہ ایس او پیز پہ اسٹرکٹ عمل درآمد، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو یہ چیز ہمیں بہت ہی زیادہ اور خطرناک طریقے سے بھی ہم پہ اس کا ریلیپس ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان قاہرہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی آئین کا سٹرکچر خراب نہیں ہونے دے گی، ہم نے آئین بنایا اور بچائیں گے بھی ہم۔ کرونا کے مریض بڑھ رہے ہیں، لاک ڈاؤن مزید سخت ہونا چاہیے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قمر الزمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ اتفاق رائے کی ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے۔ وزیر اعظم تو ایک لاک ڈاؤن میں پھنس کر رہ گئے اور ایک پالیسی نہیں بنا سکے۔ میں آج اس کی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ اس بڑی وبا کے خلاف ایک قومی ریسپانس کی ضرورت تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس چیلنج کے آتے ہی جب اس کے آثار شروع ہوئے اور ہم ان کے ساتھ مل کے اس ملک کے چیلنجز کو دور کرنا چاہتے ہیں، کرونا کے چیلنجز کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قوم کو لیڈ کرے، اس کے اوپر وزیر اعظم کا رویہ کیا تھا؟ ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ پھر ہم نے اے پی سی بلائی، اے پی سی بلا کے اس پہ بھی ایک قومی مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حکومت نے اس پہ اوپر جو رویہ اختیار کیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ آج سارا میڈیا، ساری قوم یہ کہہ رہی ہے، اور کل سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی کہ ایک مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت تھی، اتفاق رائے کی ضرورت تھی۔ تو میرا آج قوم سے سوال یہ ہے کہ اتفاق رائے کون کرتا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر تو پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب کی ذمہ داری ہے تو ہم اپنی ذمہ داری آج بھی ادا کرنے کو تیار ہیں، کل بھی تیار تھے، پرسوں بھی تیار تھے۔ اگر میاں شہباز شریف کی ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں، لیکن ہسٹوریکلی یہ ہے کہ اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے لیڈرشپ حکومت وقت اختیار کرتی ہے۔ اس ملک میں دہشت گردی تھی، ہماری فوج، ہمارے جوان، ہماری پولیس، ہمارے سارے سیکورٹی فورسز اس کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، شہادتیں پا رہے تھے، اتفاق رائے نہیں تھا۔ قوم کہہ رہی تھی یہ جنگ امریکہ کی ہے۔ ہماری حکومت آئی، سوات آپریشن شروع ہوا، اتفاق رائے قائم کرنا تھا۔ کس نے کیا؟ حکومت وقت نے کیا، وزیر اعظم نے کیا، صدر مملکت نے کیا۔ پھر اس ملک میں فلڈ آ گئے، وہ بہت بڑا چیلنج، 2010 کا فلڈ، 2012 کا فلڈ۔ ان دونوں فلڈز کے دوران جب آپریشن ہونا تھا، جب وہ فلڈ کے ریلیف کے کام ہونے تھے تو قومی ریسپانس کی ضرورت تھی۔ ہم نے اے پی سیز بلا کے ساری قوم کو اکٹھا کیا۔ آئی پی پی اسکینڈل کی رپورٹ پبلک اور انکوائری کمیشن قائم کرنے کے معاملے پر انکوائری کمیشن کا قیام 2 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ حکومت نے پاور ڈویژن اور کابینہ ممبران کی مخالفت کے باعث فیصلوں کی منظوری دی۔ آئی پی پیز مالکان کے ساتھ جاری مذاکرات اور دوست ملک کی ناراضی کا بھی سہارا لیا گیا۔ کابینہ نے 21 اپریل کو انکوائری کمیشن کا قیام اور رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دی تھی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ 13 برسوں میں قومی خزانے کو 4,802 ارب روپے نقصان ہوا۔ 16 آئی پی پیز نے 50 ارب 80 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی اور 415 ارب سے زائد کا منافع حاصل کیا۔
خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ دیار غیر میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا مشن جاری ہے۔ ترکی، عمان اور قطر سے مزید 650 سے زائد پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ پی آئی اے ریلیف آپریشن کے تحت استنبول سے 284 مسافر اسلام آباد پہنچے۔ 2 مسافروں کو تیز بخار کے باعث پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عمان کے دارالحکومت مسقط سے خصوصی پرواز 124 پاکستانیوں کو لے کر ملتان پہنچی۔ اسکریننگ کے بعد ٹمپریچر زیادہ ہونے پر 3 مسافروں کو نشتر اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ خلیج ملک قطر سے بھی قطر ایئر ویز کی ایک پرواز پشاور پہنچی، جس کے ذریعے دوحہ سے 250 مسافر خیبر پختونخوا آئے۔ فضائی حدود کے علاوہ زمینی راستے سے بھی پاکستانیوں کی وطن واپسی جاری ہے۔ بھارت میں پھنسے 193 پاکستانی شہری واگا بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گئے۔ تمام ممالک سے آنے والے مسافروں کا طبی معائنہ اور اسکریننگ کی گئی اور کورونا ٹیسٹ کے نمونے لیے گئے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں دراندازی سے متعلق بھارتی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ انڈین فورسز اپنی ناکامیاں پاکستان کے سر نہ تھوپیں۔ بھارت نام نہاد دراندازی اور لانچ پیڈ جیسے مضحکہ خیز بہانوں سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارتی افواج کنٹرول لائن پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ نام نہاد دراندازی اور لانچ پیڈ جیسے مضحکہ خیز بہانوں سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عائشہ فاروقی نے کہا کہ حالیہ واقعات تلخ حقائق کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھارت مظالم کے انجام کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو پوری دنیا میں اجاگر کر رہا ہے۔ کورونا وبا کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے عوام پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ آبادی دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام 9 ماہ سے غیر قانونی بھارتی محاصرے میں ہیں۔ اب لاہور کے شہری بھی ٹریفک چالان آن لائن جمع کروا سکیں گے۔ لاہور پولیس نے سوشل ڈسٹنس اور شہریوں کی آسانی کے لیے بینکوں کے ذریعے چالان کی آن لائن ادائیگی متعارف کرا دی۔ شہری اس سے کیسے مستفید ہو سکیں گے، دیکھتے ہیں شراز نثار کی رپورٹ۔ نہ لائن میں لگنے کی جھنجھٹ، نہ مہینوں بعد چلان کی مد میں جمع ہونے والے دستاویزات کی وصولی کی ٹینشن۔ بدلتے دور کے ساتھ لاہور پولیس بھی شہریوں کو جدید سہولیات دینے میں پیش۔ ٹریفک پولیس نے چلان کی ادائیگی کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے جرمانہ آن لائن جمع کروانے کی سہولت متعارف کروا دی۔ سی سی پی او لاہور کہتے ہیں سوشل ڈسٹنس اور شہریوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سہولت متعارف کروائی ہے۔ ٹیسٹ رن کے طور پر پہلے مرحلے میں لاہور کے 3 سیکٹرز میں اس سہولت کو متعارف کروا دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس لاہور نے اب چونکہ جوائن کیا ہے ایک ایگریمنٹ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ہوا ہے ود اسٹیٹ بینک، اس جوائنڈر ایگریمنٹ کے تحت اب یہ ہے کہ دیر آر 33 بینکس، ان 33 بینکس کی صرف یہ نہیں کہ لاہور میں، پورے پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی ان کے کسی بھی چینل کے تھرو الیکٹرانک آپ کہیں پہ بھی پیمنٹ کر دیں تو وہ یہ یونیک آئی ڈی کے تھرو ٹریسیبل ہوگی۔ ابھی یہ 3 سیکٹرز میں کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پورے لاہور میں کر دیں گے۔ اس موقع پر سٹی ٹریفک آفیسر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ حماد عابد نے میڈیا کو اس جدید سہولت کے طریقہ کار پر بریف کیا۔ ٹاؤٹ کلچر ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خاتمہ ہوگا۔ ڈیٹا کلیکشن انالیسز آسان ہو جائے گی، ہمارے پاس ایک ڈیٹا مینٹین ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کو کسی بھی سٹیج پہ آگے جو ہم نے آگے پوائنٹ سسٹم انٹروڈیوس کرنا ہے اپنے ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ساتھ سنک کر سکتے ہیں، اس کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے، تو اس کے بہت زیادہ آگے فیوچر میں فوائد متوقع ہیں۔ پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ آن لائن ادائیگیوں کے ذریعے نہ صرف شہریوں کو سہولت ملے گی بلکہ کرپشن کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز نثار، ٹی وی ٹوڈے لاہور۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رمضان ایکشن کمیٹی اور ٹی وی ٹوڈے کی افطاری مہم زور و شور سے جاری ہے۔ 1000 افراد کو ان کی دہلیز پر افطاری پہنچائی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے مزمل امین کی رپورٹ۔ پی ٹی آئی رمضان ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام افطار پروگرام نے اسلام آباد میں نئی روایت قائم کر دی ہے۔ دن بدن لوگوں کا بڑھتا ہوا اعتماد دیکھ کر پی ٹی آئی ایکشن کمیٹی اور انصاف ویلفیئر ونگ کے ورکرز اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ گزشتہ روز سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف واجد بہاری اور مصدق گمن خصوصی طور پر علم آئے اور نیلوفر بختیار اور آغا شراز بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری پارٹی کے لیے بھی اچھا ہے، خدا رسول کے حق میں اچھا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ قبول کرے گا اور بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اور میں ٹی وی 2 کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے
اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں ہر اس چیز کے اندر. انصاف افطار کے نام پہ روزانہ کی بنیاد پر مستحق لوگوں تک یہ افطار پہنچانا یہ ایک بڑا عمل ہے. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اس کڑے وقت میں جب کرونا کی وبا اور آفت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو اس نے جو ہے وہ پریشان کیا ہوا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان تک جو ہے وہ افطار کا سامان پہنچایا جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کور کریں جن کو واقعی اس وقت ڈور سٹیپ پہ اپنے گھر کی دہلیز پہ افطار کی مدد کی ضرورت ہے. ہم ٹی وی ٹوڈے کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ان 10 روزوں میں ہمارے شانہ بشانہ کرونا کی مشکل حالات میں چل رہے ہیں اور انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں. باقی جو ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو ہمت اور حوصلہ دے. ٹی وی ٹوڈے ہمارا میڈیا پارٹنر ہیں, ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, ان کی کنٹریبیوشن ہے ساتھ, اور یہ میرے خیال میں عوام نہیں بھولے گی ان کو جو کرونا وائرس کی آفت میں یہ کام کر رہے ہیں. یاد رہے کہ 500 افراد سے شروع ہونے والا یہ افطاری پروگرام 1000 افراد کو ان کی دہلیز پر افطاری مہیا کر رہا ہے. اویس ملک, نیلم تورو سمیت پی ٹی اے کی خواتین کا کردار قابل تحسین ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت اس مشن کی تکمیل کے لیے دن رات کوشاں ہیں. کیمرامین مبشر علی کے ساتھ مزمل حسین. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز. احمد پور لمحہ کے نواحی علاقہ بھونگ میں واقع اسلامی فن تعمیر کا شاہکار بھونگ مسجد گنبد میں خالی سونے اور چاندی کا استعمال. بھونگ مسجد دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے. اس خوبصورت مسجد کی تعمیر میں سنگ مرمر اور دیگر بیش قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا. بھونگ مسجد کے بارے میں بتا رہے ہیں کرم دین جتوئی اپنی اس رپورٹ میں. خوبصورت نقش و نگار دیواروں پر قرآنی آیات اور مختلف رنگوں کے بیش قیمتی پتھروں سے مزین یہ ہے اسلامی طرز تعمیر کا لازوال شاہکار بھونگ مسجد جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کوئی سانے نہیں رکھتی. صادق آباد سے 30 کلومیٹر دور واقع قصبہ بھونگ میں غازی محمد نے 1932 میں اس مسجد کی تعمیر شروع کروائی. ایران، ترکی اور بر صغیر کے 1000 کاریگروں نے 50 سال میں اس مسجد کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اللہ 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 اللہ. بھونگ مسجد میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے. مرکزی ہال کو سونے چاندی کے پانی کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا ہے. اس مسجد کی تعمیر کے لیے مختلف اسلامی ملکوں کی تعمیراتی حسن کو اس طرح یکجا کیا گیا ہے کہ عالم اسلام کی ثقافت کا حسین امتزاج نظر آتی ہے. الصبح بدا من طلعته. فن تعمیر کا یہ شاہکار جہاں دیکھنے والے کو اپنی خوبصورتی کے ساحر میں جگڑ لیتا ہے وہی نمازی بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر دلی سکون محسوس کرتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. خبر شامل کرتے ہیں کچا کھو سے جہاں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث کپڑے کی دکانیں مکمل طور پر بند ہیں جس کی وجہ سے درزیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک عثمان سے. جی عثمان بتائیے گا. جی بالکل, کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. لاک ڈاؤن کے دوران کپڑے کی مارکیٹ مکمل طور پر بند ہے جس کے باعث جو ہے درزیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اس وقت ایک ٹیلر کی دکان پر موجود ہوں, میرے ساتھ ایک درزی موجود ہے, آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ یہ بتائیے کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور کپڑے کی مکمل طور پر مارکیٹ بند ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر کام بہت فرق ہے, آدھو آدھ کا فرق ہے کام پہ. کپڑے کی دکانیں بند ہیں, گاہک ہے نہیں, تو لہٰذا کاریگر بھی تنگ ہیں, سب تنگ ہیں. مہربانی کی جائے یہ کپڑے کی دکانیں کھولیں تاکہ کاروبار چلے, لوگوں کا کوئی کام چلے. بہت زیادہ مشکلات ہیں. گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ جلد یہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے, مہربانی.
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ٹیلر کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس کے باعث جو ہے مکمل طور پر جو ہے کپڑے کی دکانیں بند ہے، جس کے باعث جو ہے ہمارا بھی کام جو ہے بالکل ٹھپ ہوا ہے. لہٰذا ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کپڑے کی دکانیں کھول دی جائیں تاکہ جو ہم عید کا سیزن جو ہے وہ اچھے سے گزار سکیں. بہت شکریہ ملک عثمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خانیوال کے نواحی گاؤں 11H میں غریب مستحقین افراد میں تحریک لبیک کے امیدوار رانا مشتاق احمد کی جانب سے ڈور ٹو ڈور جا کر راشن اور فیس ماسک تقسیم کیے گئے. اس وقت 11H میں ہمارے بیورو چیف عدنان رسول رانا مشتاق احمد کے ساتھ موجود ہیں. ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ شہریوں میں اور کیا کیا تقسیم کیا جا رہا ہے. جی بتائیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خانیوال کے نواحی گاؤں 11AH میں، جہاں پر TLP کے امیدوار رانا محمد مشتاق صاحب مستحقین میں راشن تقسیم کر رہے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے اس حوالے سے کہ سر آپ یہ بتائیے گا، جو آپ اپنے حلقے میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے کتنے لوگوں میں تقسیم کیا اور آگے آپ کا کیا لایا عمل، اس کے بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تقریباً ماشاءاللہ جی الحمدللہ تقریباً 150 بندوں کو ہم پہنچا چکے ہیں اور امید ہے کہ ہم 200-250 بندوں کے لیے اور کی بندوبست کر رہے ہیں. اور ماسک تو ہمارا الحمدللہ 3,500 کو جو ہے وہ دے چکے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس بہت بنڈل پڑے ہیں اور مستقیم حضرات کو بھی دے رہے ہیں اور علاقے میں ڈیلی ورک بھی ہو رہا ہے. اور الحمدللہ کوشش ہے کہ صافی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جو لوگوں کو آپ نشاندہی کریں گے ان کو ہم اور بھی دیں گے انشاءاللہ، جتنا کہ ہماری خود کی وسائل ہے ہم اپنے وسائل سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے گا، آپ یہ TLP کی طرف سے دے رہے ہیں یہ جو راشن تقسیم کر رہے ہیں، یا آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں؟ نہیں جی، فی الحال الحمدللہ ہمیں آرڈر ملا ہے کہ آپ اپنے گنجائش کے مطابق اپنی جیب سے خرچ کریں، جتنی کہ اللہ پاک نے آپ کی گنجائش دی ہے ہم اپنی گنجائش سے اپنے جیب سے خرچ کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے رانا محمد مشتاق صاحب کی بات سے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بابا جی کی طرف سے ہمیں آرڈر ہوا، اس کے مطابق ہم اپنی جیب سے اور اپنے وسائل کے مطابق لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں. وہ اس وقت 150 لوگوں میں راشن تقسیم کر چکے ہیں. ان کا آگے کا جو لائے عمل ہے وہ 200 سے 250 لوگوں میں مزید راشن تقسیم کرنے کا ہے. بہت شکریہ عدنان رسول، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. شب کلاں کے نواحی علاقے بجیاں والا میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے. سبزیاں، پھل، لیموں اور کھجور کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی میں سامنا ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جام امتیاز حسین کی اس رپورٹ میں. شب کلاں ویجی والے میں رمضان مبارک کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی پھلوں، سبزیوں، لیموں، کھجور کا ریٹ آسمان کو چھونے لگا. خود ساختہ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے. عوام کو رمضان میں ریلیف پہنچانے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. رمضان المبارک کی شروع ہوتے ہی دکانداروں نے پھل، سبزیاں، لیموں اور کھجور کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا. 120 روپے فی کلو بکنے والے سیب کی قیمت 200 روپے، 100 روپے فی کلو بکنے والی لیموں کی قیمت 400 روپے اور 150 روپے فی کلو بکنے والی کھجور کی قیمت 350 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گئی. کیمرامین ٹیم کے ساتھ جام امتیاز حسین، TV ٹوڈے نیوز. ڈپٹی کمشنر مہتاب وسیم اظہر کی ہدایت کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر منڈی بہاؤدین ملک عباس ذوالقرنین آبان نے ضلع کونسل ہال میں کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب کیا اور انہیں کام کرنے کے حوالے سے معلومات فراہم کیں. اسسٹنٹ کمشنر عباس ذوالقرنین آبان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ضلع منڈی بہاؤدین میں کورونا ریلیف ٹائیگر فورس تشکیل دے دی گئی ہے، جو کورونا وائرس کے خلاف کارروائیوں میں عوام الناس کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرے گی. انہوں نے کہا کہ یہ رضاکار فورس ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی معاونت اور ریلیف سرگرمیوں کے ساتھ ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی، عوام الناس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی آگاہی، احساس امداد پروگرام، ملاوٹ مافیا کی نشاندہی، لاک ڈاؤن سے متاثرہ مزدور اور مستحق افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنے سمیت راشن کی تقسیم میں بھی معاونت کرے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. ہمارے ساتھ